सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हम अपने प्यारे से प्रोग्राम जगमग तारे में आपको मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। हमारा ये प्यारा सा प्रोग्राम जिसमें छोटे छोटे दिलचस्प और बहुत ही प्यारे से सेगमेंट भी हम शामिल किया करते हैं। हमारी मेहमान बाजियाँ बच्चियाँ भी हमारे साथ हुआ करती हैं, आज भी हमारे साथ हैं, इनका तारुफ भी लेंगे। इससे पहले कि अपने इस सिलसिले को स्टार्ट करें, दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम सब मौजूद हैं अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम जिसका नाम क्या है? जगमग तारे। जगमग तारे, यानी चमकते हुए जो सितारे होते हैं ना, उनको कहते हैं जगमग तारे। ठीक है, तो हमारे बच्चे भी इन जगमग तारों की तरह से होते हैं जो हमारे प्रोग्राम में शिरकत किया करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं हमारी मेहमान बच्चियाँ भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं और हमारे साथ ये प्रोग्राम कर रही हैं, जिस प्रोग्राम को आप टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आइए, हमारी ये मेहमान बच्चियां हैं, इनसे हम जो है कुछ तारुफ लेते हैं और देखते हैं कि इनका क्या नाम है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारी राइट साइड पर छोटी सी गुड़िया मौजूद हैं, प्यारी सी। आइए पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? फातिमा। फातिमा नाम है इनका, माशाअल्लाह बहुत प्यारा नाम है आपका। और अब्बू का क्या नाम है आपके? अब्बू का नाम अब्बू है? छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही कहते हैं ना, भाई आपके अब्बू का क्या नाम है? मेरे अब्बू का नाम है अब्बू, है ना जी। चलें, आपका नाम बताइए बाजी, आपका नाम क्या है? सारा नासिर। सारा नासिर नाम है माशाअल्लाह। और अब्बू का नाम? नासिर। नासिर नाम है माशाअल्लाह। हमारी छोटी सी गुड़िया है, सारा इनका नाम है, इनके अब्बू का नाम नासिर है। आइए इस तरफ आते हैं, यहाँ पर भी कुछ प्यारी सी हमारी मुनिया मौजूद हैं। जी बाजी, आपका नाम क्या है? उमैमा फैसल। उमैमा फैसल। अब्बू का नाम? फैसल। फैसल है। उमैमा बाजी भी हमारी आई है माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम के अंदर, आपको भी मरहबा कहते हैं। जी बाजी, आपके पास माइक है, माइक पर अपना नाम बताइए। शानजे खुर्शीद। शानजे खुर्शीद। यानी अब्बू का नाम आपके खुर्शीद है। तो शानजे बाजी हमारी आई हैं, इनके अब्बू का नाम खुर्शीद है। ये प्यारी प्यारी मुनिया आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। इनके साथ हम सेगमेंट भी करेंगे, कुछ गुफ्तगू भी करेंगे और आपके साथ भी गुफ्तगू होगी। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं आज की स्टोरी को, पहले सेगमेंट को। और हमारे पहले सेगमेंट का नाम क्या होता है? कहानी। आइए अपने पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मौजूद हैं हम अपने पहले सेगमेंट में जिसका नाम है कहानी। और इस सेगमेंट में हम प्यारी सी स्टोरी शामिल किया करते हैं। आप लोग स्टोरी सुनते हैं? आज हम बहुत प्यारी स्टोरी सुनने वाले हैं, कहानी सुनने वाले हैं, लेकिन आपने बहुत गौर से सुनना है। ठीक है, आप गौर से सुनेंगे ना? गौर से सुनेंगे तो लास्ट में उसके जो मैसेज हमें इससे मिला है ना, हम वो भी शेयर करेंगे बच्चों के साथ। हमें इस स्टोरी से सीखने को क्या मिल रहा है और क्या सबक हमें इससे हासिल हो रहा है। ठीक है, तो आज की हमारी जो स्टोरी है उसका जो नाम है ना, वो नाम है माँ की दुआ का असर। क्या है? माँ की दुआ का असर। जी हाँ, माँ की दुआ तो बहुत ही पुरतासीर होती है, बहुत असर होता है उसके अंदर।
تو آج کی سٹوری کے اندر ہم یہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ماں کی دعا میں کیا اثر ہوتا ہے، اس کا کتنا بڑا بینیفٹ ملتا ہے بچوں کو. اگر آپ کی والدہ، آپ کی امی آپ کے لیے دعا کر دیتی ہیں تو آپ کو کتنا بڑا اس کا بینیفٹ ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے. ایک خاتون تھی، وہ ایک بزرگ کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ حضور آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجئے، اسے دشمنوں نے اغوا کر لیا ہے، کڈنیپ کر لیا ہے دشمنوں نے. آپ دعا کیجئے کہ میرا بیٹا جلد واپس آ جائے، کیونکہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، میرے پاس تو مال بھی نہیں ہے، میرے پاس تو سورس بھی نہیں ہے کہ میں جس کے ذریعے سے اپنے بچے کو واپس لا سکوں. میرے بچے کو تو دشمنوں نے اغوا کر لیا ہے، اب میرا بچہ کس حال میں ہوگا، کہاں پر ہوگا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ خاتون بہت پریشان تھی بیچاری. وہ بزرگ کے پاس آ کر اپنی فریاد پیش کرنے لگی تو ان بزرگ کو انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ کچھ پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ عورت چلی گئی. جو کچھ دنوں کے بعد وہ خاتون واپس آئی نا، تو ان کا بیٹا ان کے ساتھ موجود تھا، جس کو کڈنیپ کر لیا تھا نا دشمنوں نے، ان کا وہ بیٹا ان کے ساتھ موجود تھا. وہ خاتون بزرگ کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آئی، کہنے لگی کہ حضور میرا یہ والا بیٹا ہے نا، اسے دشمنوں نے کڈنیپ کر لیا تھا، اغوا کر لیا تھا، اور اب الحمدللہ وہ میرے گھر پر آ گیا ہے، میرے ساتھ ہے. میں آپ کے پاس اسے اس لیے لائی ہوں تاکہ آپ اس کی اسٹوری سنیں. وہ آپ کو کوئی اسٹوری سنانا چاہ رہا ہے، وہ کیسے آزاد ہوا، دشمنوں کی قید سے کیسے آزاد ہو کر میرے پاس آیا. بزرگ نے فرمایا مجھے بتاؤ تمہاری اسٹوری کیا ہے، تم کیسے آزاد ہو گئے، دشمنوں نے تمہیں کیسے چھوڑ دیا. وہ خاتون کا بیٹا کہنے لگا کہ حضور مجھے دشمنوں نے قید کر لیا تھا اور میرے پاؤں میں زنجیریں باندھ دیتے تھے، اور اس کے بعد ہم سے پورا دن محنت کرواتے تھے، کھیتی باڑی کرواتے تھے، محنت مزدوری کرواتے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ پہلے تو کھول دیتے تھے، پھر دوبارہ زنجیریں باندھ کر ہمیں واپس لے جاتے تھے اور قید کر دیتے تھے. پھر دوبارہ لاتے تھے، پھر زنجیریں کھول دیتے تھے، ہم سے کام کرواتے تھے، پھر زنجیریں باندھ کر ہمیں دوبارہ لے جاتے تھے. اس طرح کا سلسلہ تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ میرے پاؤں کی جو زنجیریں تھی نا، زنجیر دیکھیے اپنے لوہے کی ہوتی ہے، میرے پاؤں کی جو زنجیریں تھی نا، جو لوہے کی بنی ہوئی تھی، موٹے موٹے لوہے کی، اچانک وہ زنجیریں خود بخود ٹوٹ گئی. اب جناب وہ جب زنجیریں ٹوٹ گئی نا، تو جو پہرے دار تھے، گارڈ تھے، سپاہی تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ زنجیریں کیسے ٹوٹ گئیں. سارے حیران رہ گئے کہ یہ زنجیریں کیسے ٹوٹ گئیں. اب وہ دوبارہ دوسری زنجیر لے کر آئے اور موٹی والی، اور پھر ان زنجیروں سے واپس پاؤں باندھ دیے میرے. جیسے انہوں نے پاؤں باندھے وہ دوبارہ سے زنجیریں ٹوٹ گئیں. اب جتنی بار زنجیر لاتے تھے نا، وہ زنجیر خود بخود ٹوٹ جاتی تھی. یہ سارے حیران رہ گئے. اب اپنے بڑا ان کا جو باس تھا نا، اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ جناب یہ دیکھیے، اس کے پاؤں میں ہم زنجیریں باندھ رہے ہیں اور بخود ٹوٹ جاتی ہیں، پھر باندھتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے. ہم حیران ہو گئے ہیں، پریشان ہیں، اب ہم کیا کریں. ان کے باس نے کیا کیا، ان کے باس نے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو نالج بہت زیادہ تھی، دین کی بھی نالج تھی، ان کو بلایا. ان سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ آخر وجہ کیا ہے، اس کے پاؤں کی زنجیریں کیسے ٹوٹ جاتی ہیں. بڑے بڑے لوہاروں نے بنائی ہے، بڑے بڑے ایکسپرٹس نے بنائی ہے یہ زنجیریں، وہ بھی حیران ہیں کہ یہ تو ٹوٹنی نہیں چاہیے، یہ کیسے ٹوٹ جاتی ہیں. جب وہ آئے نا، وہ لوگ جن کو بہت نالج تھی، دین کی بھی بہت نالج تھی، انہوں نے اسے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری امی، تمہاری والدہ زندہ ہیں. اس نے کہا ہاں میری والدہ زندہ ہیں. انہوں نے کہا ضرور تمہاری والدہ نے تمہارے لیے دعا کی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری والدہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اور اب تمہیں دنیا کی کوئی بھی زنجیر قید میں نہیں رکھ سکتی ہے، کیونکہ تمہاری امی نے تمہارے لیے دعا کر دی ہے. اس پر ان کا جو باس تھا نا، وہ کہنے لگا کہ جب زنجیریں ہی تمہیں نہیں قید رکھ سکتی تو ہم تمہیں کیسے قید میں رکھیں. تمہاری امی کی دعا تمہارے ساتھ ہے تو جاؤ، اب ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں. چنانچہ اس کی امی کی دعا کی برکت سے جب وہ واپس آیا نا اور اپنی امی کو ساری باتیں بتائیں، تو اس کی امی نے بتایا کہ جس وقت تمہاری زنجیریں ٹوٹنے کا جو تم ٹائم بتا رہے ہو نا،
یہ وہی ٹائم تھا جب میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کر رہی تھی. اللہ پاک نے اس بچے کی امی کی وجہ سے اور ان بزرگ کی دعا کی وجہ سے اس کو قید سے آزاد کر دیا, اور اب زنجیروں میں بھی وہ جو ہے قید نہیں رہ سکتا تھا, بلکہ زنجیریں بھی ٹوٹ جاتی تھی, اور اللہ پاک نے اس کی رہائی کا اسے ذریعہ بنا دیا. تو دیکھیں ہمیں اس کہانی سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمیں اکیلے باہر نہیں جانا. اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے. جی ان سے پوچھتے ہیں, آپ بتائیے. پیاری بچوں, ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ امی ابو کی دعائیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, امی ابو کی دعائیں لینا چاہیے, کیونکہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں بچوں کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. امی ابو کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے, ان کی نافرمانی کریں گے تو دعائیں کیسے ملیں گی؟ امی ابو کی بات ماننی چاہیے, امی ابو کی بات مانیں گے تو ان کی دعائیں ملیں گی, ان کی دعائیں ملیں گی تو اللہ پاک ہمیں کامیاب بنا دے گا. ٹھیک ہے, تو پیارے بچوں آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے سوال جواب. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے تارے تارے. پیارے بچوں موجود ہے ہم اپنے سیگمنٹ سوال جواب میں, جس میں ہم دو ٹیمیں بنا دیتے ہیں آسانی کے لیے. ایک تو ہماری چھوٹی سی ٹیم ہے, بہت زیادہ چھوٹی سی ٹیم ہے, اور ایک تھوڑی سی بڑی سی ٹیم ہے. تو دیکھتے ہیں, مقابلہ کرواتے ہیں کون جیتتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری ٹیم اے ہے اور یہ ہماری ٹیم بی ہے. ٹھیک ہے باجی, ٹیم اے ٹیم بی. ٹھیک ہے, اب سوالات پوچھتے ہیں, ایک سوال ان سے ہوگا ایک سوال ان سے ہوگا. آپ نے جواب دینا ہے باجی, جواب دیں گے نا انشاءاللہ؟ چلیں, پہلا ہمارا سوال ہے کہ مسلمان کون سی اسلامی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں؟ کون سی اسلامی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں بتائیں؟ توریت شریف یا قرآن شریف؟ کون جواب دے گا؟ جلدی جواب دیجئے گا بھائی. فاطمہ باجی کیا جواب دیں گے؟ قرآن شریف. ماشاءاللہ, ان کا جواب درست ہے, قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں. پیارے بچوں یہ ہماری بہت چھوٹی چھوٹی سی منیاں ہیں, بعض اوقات ہمیں ان کو گائیڈ بھی کرنا پڑتا ہے, ہمیں ان کو اشارہ بھی دینا پڑتا ہے, ہمیں انہیں جواب دینے کے لیے سمجھانا بھی پڑتا ہے, کیونکہ مقصد تو یہ کہ آپ تک نالج پہنچے, آپ تک اس کا علم پہنچے, آپ تک اس کی نالج ہو, معلومات حاصل ہو آپ کو. تو یہ ہماری بچی نے جواب دیا ہے کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں, جو بالکل درست جواب ہے. آئیے اب چلتے ہیں ٹیم بی کی طرف. آپ ریڈی ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں کس طرح جواب دیتے ہیں. اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام یا ربیع الاول؟ ٹائم شارٹ ہے آپ کے پاس, جواب دینا ہے آپ نے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے, جیسے بھی جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے نا منتھ, جنوری فروری مارچ اپریل, تو اسلامی سال کون سے منتھ سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ جنوری سے یا ربیع الاول سے؟ دو آپشن آپ کے پاس آ گئے ہیں, آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. جی نہیں آتا باجی, آپ کو بھی نہیں آتا؟ چلیں میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ اسٹارٹ ہوتا ہے ایم سے, میم سے. محرم شریف. چلیں بھائی جواب درست دے دیا ہے. آئیے ہماری چھوٹی سی ٹیم کی طرف چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ اسلام کے چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ؟ جی سارا باجی آپ بتائیے, آپ نے جواب نہیں دیا. حضرت علی. ارے سارا باجی نے بھی درست جواب دے دیا ہے. اسلام کے چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ, ٹیم اے نے 2 سوالات کے جواب دے دیے. آئیے اب ہماری بڑی ٹیم کی طرف چلتے ہیں, ٹیم بی کی طرف, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ لفظ نماز میں کتنے حروف ہیں؟ لفظ نماز, نماز لکھتے ہیں نا, نماز, نون میم الف زا, نماز میں کتنے حروف ہیں بتائیے؟ نون میم الف زا زے. کتنے ہو گئے؟ 5 ہیں یا 4 ہیں؟ چلے آپشن بھی دے دیتا ہوں میں. 4.
جی باجی آپ بتائیں شاہزیب باجی. 4. 4 ہیں. چلیں ان کا جواب بھی درست ہے. لفظ نماز میں 4 حروف ہیں. اچھا چلیں اب آتے ہیں ٹیم اے کی طرف, اور یہ چھوٹی سی باجی ہماری موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں سوال. جی باجی آپ بتائیے, شب قدر رمضان میں آتی ہے یا رجب میں آتی ہے؟ شب قدر رمضان میں آتی ہے یا رجب میں آتی ہے؟ ارے واہ بھائی واہ, ہماری فاطمہ باجی نے تو بڑا زبردست جواب دے دیا ہے. شب قدر تو رمضان کے مہینے میں آتی ہے. ان کا جواب بھی درست ہے, ماشاء اللہ. چلیے اب آتے ہیں, یاسین شریف قرآن پاک کی سورت کا نام ہے یا پارے کا نام؟ ٹیم بی جواب دیں گی ہماری. سورت کا نام ہے. بھائی بغیر سوچے سمجھے جواب دے دیا ہے ہماری ٹیم بی نے, اور بالکل درست جواب دے دیا ہے, ماشاء اللہ. چلیں چلتے ہیں ٹیم اے کی طرف. چھوٹی سی باجی سے پھر ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ لوگوں کی پریشانیاں کون ختم کرتا ہے؟ اگر ہم پریشان ہوں, سوال تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں آپ کے سامنے. اگر ہم پریشان ہوں, مشکل میں ہیں, ٹینشن میں ہیں, تکلیف میں ہیں, ہماری پریشانیوں کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ارے ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ, ہماری فاطمہ باجی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے. تو آئیے آپ چلتے ہیں ٹیم بی کی طرف اور آخری سوال پوچھتے ہیں ان سے. اگر انہوں نے غلط جواب دے دیا تو ہماری ٹیم اے جیت جائے گی. آپ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے, اب صحیح جواب دینا ہے آپ نے بھائی. چلیں اب آپ سے پوچھتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بابا جان کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے یا حضرت اسحاق علیہ السلام؟ 2 آپشن دے دیے ہم نے آپ کو. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے یا حضرت اسحاق علیہ السلام؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام. ارے یہ جواب بھی درست دے دیا ہے, ماشاءاللہ, بہت ہی جلدی جواب دیا ہے. اور اس طرح ہماری دونوں ٹیموں نے 3 سوالات کے درست جوابات دے کر مقابلے کو برابر کر دیا ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی بات. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے تارے تارے. چلیں ہماری جو مہمان منیا ہیں ان سے ہم کچھ اچھی باتیں آپ تک پہنچائیں گے اور کچھ اچھی باتیں ہم بھی آپ کو بتائیں گے تاکہ یہ ہمارے لیے نصیحت بھی بن جائے, قابل عمل بھی ہو, اور ہم انہیں سیکھ کر ان سے فائدہ بھی حاصل کر سکیں. جی کوئی بھی اچھی بات اگر بتانا چاہیں, آپ بتانا چاہیں. میں نماز پڑھنی چاہیے. ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. باجی آپ بھی کچھ کہہ دیں. ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے. ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے. چند باتیں میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ نے غور سے ان کو سننا ہے. اپنی سہیلیوں کے گھر والدین کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے. والدین اجازت دیں تو جانا چاہیے, والدین اجازت نہ دیں تو نہیں جانا چاہیے. بعض بچے پڑوس میں بھی چلے جاتے ہیں بغیر گھر میں بتائے, تو پڑوس میں بھی کلوزنگ ہوتی ہے نا, تو پڑوس کے گھر میں چلے جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پہلے مما کو بتائیں, پاپا کو بتائیں, گھر میں انفارم کریں اور اس کے بعد جانا چاہیے, ورنہ آپ کے ممی پاپا پریشان ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا, مہمانوں کی عزت کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ مہمانوں کی عزت کرنی چاہیے. مہمانوں کی پلیٹ میں سے کھانا شروع نہیں کر دینا چاہیے. کچھ بچے ہوتے ہیں نا, مہمان کو چائے بسکٹ دے رہے ہیں تو ان میں سے کھانا شروع کر دیتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مہمانوں کی عزت کرنی چاہیے. مزید یہ کھانا گھر والوں کے ساتھ مل کر کھانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کھانا گھر والوں کے ساتھ مل کر کھانا چاہیے. مل کر کھانا چاہیے. کچھ بچے کیا کرتے ہیں, اپنی پلیٹ اٹھا کر الگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں تو وہاں پر کھاؤں گا, میں تو یہاں پر کھاؤں گی, میں تو یہاں پر کھاؤں گا. کوشش کریں گھر والوں کے ساتھ مل کر کھائیں گے, ہمیں اس کی زیادہ برکتیں ملیں گی. ٹھیک ہے. ہم مانی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں, مما اور چاچی. ماشاء اللہ, ساتھ مل کر کھاتے ہیں نا, بہت اچھی بات ہے بیٹا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. بڑوں سے ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے. تو تکار کے ساتھ چیخ چیخ کر زور زور سے باتیں نہیں کرنی چاہیے, بلکہ آرام آرام سے دھیمے لہجے میں ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور بیماری کے وقت ڈاکٹر سے ملنے والی دوائی پابندی سے کھانی چاہیے. ٹھیک ہے. کچھ بچوں کو مما دیتی ہیں کہ ٹیبلٹ کھا لو, تو وہ صرف اشارہ کر کے ٹیبلٹ کو پھینک دیتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں.
ماما سے سمجھتی ہیں کہ بچے نے ٹیبلٹ کھا لی ہے لیکن بچی نے تو ٹیبلٹ پھینک دی ہے. یہ تو اچھی بات نہیں ہوتی ہے. آپ دوائی نہیں کھاؤ گے تو صحیح کیسے ہوگے؟ آپ کڑوی لگتی ہے اسی لیے نہیں کھاتے ہیں دوائی, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب ڈاکٹر ہمیں جب مجھے بخار ہوتا ہے اور ڈاکٹر مجھے دوائی دیتے ہیں, مما بولتی ہے دوائی پی لو, ہم پیتے ہیں. دیکھو کتنی پیاری بچی ہے نا, کتنی اچھی اچھی باتیں ماشاءاللہ کر رہی ہیں, سارا سچ بتا رہی ہیں کہ دوائی بھی پی لیتی ہیں, تو سارے بچوں کو دوائی بھی پی لینی چاہیے. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب پیارے بچوں یہ بات ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے, آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو ایک تو ان باتوں کا دھیان رکھیں کہ آپ بیمار نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, ایسے کام نہ کریں جیسے آج کل تو سردی کا موسم چل رہا ہے نا, تو اب چونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے, اس ٹھنڈ میں بھی کچھ بچے کیئر نہیں کرتے, ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں, تو اس کے علاوہ گرم کپڑے نہیں پہنتے. پیرنٹس پہنا رہے ہیں, مما پہنا رہی گرم کپڑے, ٹوپی پہن لو, ساکس پہن لو, سویٹر پہن لو, لیکن نہیں پہنتے. ٹھنڈی ہوا لگتی ہے, پھر کھانسی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, کھانسی کرتے ہیں, پھر نزلہ ہو جاتا ہے, زکام ہو جاتا ہے, بخار بھی ہو جاتا ہے. مما جو بھی چیز لاتی ہیں اور پہننے تو بولتے ہیں, ہم پہن لیتے ہیں. ہاں نا, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا سارا باجی کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے نا. جو بچے والدین کی بات نہیں مانتے ہیں نا, مما بولتے ہیں چپل پہنتے ہیں, ہم پہنتے آتے ہیں. ارے واہ بھائی واہ, تو کیا ہوگا کہ آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اللہ نہ کرے بیمار ہو جائیں تو پھر دوائی بھی استعمال کرنی چاہیے. پیارے بچوں آئیے اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے دعا. जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे. پیارے پیارے بچوں موجود ہیں اپنے سیگمنٹ دعا میں, جس میں ہم ایک چھوٹی سی دعا یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جسے مختلف مقامات پر پڑھا جاتا ہے. تو آج بڑی آسان سی دعا ہم آپ کو سکھانے کے لیے جا رہے ہیں, اور اس دعا کو پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے پہلے. ٹھیک ہے, تو آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنی ہے یہ دعا. پڑھیں گے میرے ساتھ مل کر؟ اعوذ باللہ. اب دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے کی آواز زیادہ تیز نکل رہی ہے یا ٹیم بی کی آواز زیادہ تیز نکلتی ہے. اب میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ. کس کی آواز تیز تھی؟ مجھے تو ان کی آواز تیز لگی ہے. چلیں دوبارہ چیک کرتے ہیں. اعوذ باللہ. اب تو کچھ برابر لگ رہی ہے, پھر چیک کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مزہ آ گیا بھائی, اسی طرح سے پڑھیں بلند آواز سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیں فاطمہ باجی کی آواز کتنی تیز نکل رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب تو امیمہ باجی کی آواز بہت تیز لگ رہی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شانزے باجی نے بہت زور لگا دیا ہے اور آواز تو دونوں کی ماشاءاللہ تیز نکل رہی ہے. 2-3 مرتبہ مزید پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں, پھر بسم اللہ پڑھیں, پھر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 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 پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جگمگ تارے, جس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت پیاری پیاری باتیں سیکھی, شیئر کی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. صلو علی الحبیب.
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।